Praise. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. खुदा उनकी स्ताइश, खुदा उनकी तारीफ. Hallelujah. Hallelujah. आए कलाम खुदा में से हम अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे. हालेलुया. खुदाइश की किताब और उसका 21वां बाब, और हम उसकी आयत नंबर 14 से पढ़ेंगे. तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर रोटी और पानी की एक मशक ली और उसे हाजरा को दिया, बल्कि उसे उसके कंधे पर धर दिया और लड़के को भी उसके हवाले करके उसे रुखसत कर दिया. सो वह चली गई और बीच सभा के बियाबान में आवारा फिरने लगी. और जब मशक का पानी खत्म हो गया तो उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे डाल दिया और आप उसके मुकाबल एक तीर के टप्पे पर दूर जा बैठी और कहने लगी कि मैं इस लड़के का मरना तो ना देखूं. सो वो उसके मुकाबल बैठ गई और चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी. और खुदा ने उस लड़के की आवाज सुनी और खुदा के फरिश्ता ने आसमान से हाजरा को पुकारा और उससे कहा कि ए हाजरा, तुझको क्या हुआ? मत डर, क्योंकि खुदा ने उस जगह से जहां लड़का पड़ा है उसकी आवाज सुन ली है. उठ और लड़के को उठा और उसे अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसको एक बड़ी कौम बनाऊंगा. फिर खुदा ने उसकी आंखें खोली और उसने पानी का एक कुआं देखा और जाकर मशक को पानी से भर लिया और लड़के को पिलाया. और खुदा उस लड़के के साथ था और वो बड़ा हुआ और बियाबान में रहने लगा और तीर अंदाज बना. कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने की वसीला से हम सब बरकत पाएं. जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं. हालेलुया. हम सब इस जगह पर मौजूद हैं ताकि हम कलाम खुदा के बाबरकत इस भेद को, बाबरकत बात को हम सीख सकें. खुदा अपने कलाम के वसीला से अपने इलाही भेद हम पर खोलता है, इलाही बरकतों को नाज़िल करता है, अपने इलाही मंसूबों के अंदर हमें शामिल करता है. खुदा अपने दिल के भेद खोलता है और हमें जीने का ढंग देता है, हमारी इस्लाह करता है, हमें बाबरकत करना चाहता है. ये खुदा की मोहब्बत है कि वो अपने लोगों से बोलता है और अपने लोगों से कलाम करता है. हम जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं. सो आए कलाम के इस हिस्सा के वसीला से आज हम सीखेंगे जो पैदाइश की किताब और उसका 21वां बाब, और हमने उसकी 14वीं आयत से लेकर आयत नंबर 21 तक हमने इन आयात की तलावत की है. सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर रोटी और पानी की एक मशक ली और उसे हाजरा को दिया, बल्कि उसे उसके कंधे पर धर दिया और लड़के को भी उसके हवाले करके उसे रुखसत कर दिया. सो वह चली गई और बीच सभा के बियाबान में आवारा फिरने लगी. कई दफा हम अपनी जिंदगियों में ऐसे फैसले कर लेते हैं जिनके बाइस हमें बहुत सारे नताइज, खतरनाक नताइज जो हैं वो भुगतने पड़ती है. हमें फिर बड़े खतरनाक हालात के अंदर से गुजरना पड़ता है. अब्राहम जो खुदा का बंदा है, ये दूसरी शादी का जो मंसूबा था, ये खुदा की मर्जी नहीं थी. अब्राहम के सारा से औलाद नहीं हो रही थी और तब सारा के मशवरे पर सारा की जो लौंडी हाजरा है, अब्राहम की शादी हुई. लेकिन खुदा इस फैसले के अंदर खुदा ने कभी अब्राहम को ये नहीं कहा कि तू शादी कर ले, लेकिन ये सारा की मर्जी थी. सारा ने कन्विंस किया है अपने हस्बैंड को, अब्राहम को इस बात के लिए तैयार किया है कि उसकी लौंडी जो हाजरा है उससे हमारे लिए औलाद पैदा होगी. और उस वक्त की जो लौंडियां थी, उनके ऊपर जो मालकान होते थे उनका पूरा पूरा अख्तियार होता था.
وہ شادی کرے، مالکن کی مرضی ہو تو۔ ہاں اگر ملازموں کی، نوکروں لونڈیوں کی شادی ہو تو ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی مالکوں کے لونڈے لونڈیاں کہلائیں گے، غلاموں میں شامل ہوں گے۔ غلاموں کے بچے غلام، لونڈوں کے بچے لونڈے، لونڈیوں کے بچے لونڈیاں۔ تو اس طرح سے اس وقت جو اتھارٹی تھی سارا کے پاس، اس نے اپنے اختیار کو استعمال کیا اس زمانہ کے حساب سے، اور ابراہم نے یہ شادی کر لی، اور اس شادی سے جو سارا کی لونڈی سے ابراہم کی شادی ہوئی، اور شادی ہونے سے اسماعیل پیدا ہو گیا۔ کئی دفعہ ہمارے فیصلے ہوتے ہیں اور شاید خدا ان میں راضی نہیں ہوتا، لیکن چونکہ وہ ہمارے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر ہمیں اپنے خود ہی، تو ابراہم کو بڑا دکھ سہنا پڑا، کیونکہ وہ اس لونڈی کے بیٹے کے اندر، اسماعیل کے اندر محبت کے اندر گرفتار تھا۔ ظاہر ہے ابراہم کی اولاد تھا اور وہ اس کی محبت میں گرفتار تھا، لیکن سارا ایک ٹائم پر راضی تھی کہ لونڈی سے شادی ہو، لیکن لونڈی کا بیٹا لے لیا جائے۔ اور دیکھتے ہیں اس کے دوران ہی اسماعیل پیدا ہوا، تو اس کے بعد ہم دیکھتے سارا سے بھی اسحاق کی پیدائش ہوئی، اور یہاں پر جو کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے، جو خاندان کے اندر حالات پیدا ہو گئے ہیں، وہ بڑے خطرناک ہے۔ یہ جو چیپٹر ہے پیدائش کی کتاب اور اس کا 21واں باب اور اس کی جو نامی عہد ہے، یہاں میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ اور سارا نے دیکھا کہ ہاجرہ مصری کا بیٹا جو اس کے ابراہم سے ہوا تھا ٹھٹھے مارتا ہے، تب اس نے ابراہم سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے۔ یہ جی یہاں پر معاملہ ہے ذرا، کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا۔ یہاں وراثت کی لڑائی ہے، یہاں وارث کی لڑائی ہے، یہاں اختیارات کی لڑائی ہے، اور اب مصیبت بن گئی ہے ابراہم کے، جو ان خاندانی ازدواجی فیصلوں کے باعث جو سچویشن کریٹ ہو گئی ہے، یہاں پر ابراہم کے لیے پریشانی ہے، لیکن خدا کی انوالومنٹ اس کے اندر ہوئی ہے، اور خدا کی جو انوالومنٹ ہے جب بھی ہوتی ہے، خدا ہمیں مسائل میں سے نکالنا چاہتا ہے، خدا ہمارے حالات کو بدلنا چاہتا ہے، وہ ہمارے اپنے فیصلے، ہم خدا کے لوگ ہی ہوتے ہیں، ہم خدا کے بندے اور بندیاں ہی ہوتی ہیں، لیکن جب ہم غلط فیصلے اپنی من مرضیاں کر لیتے ہیں تو ہم ان کے حساب سے دکھ سہتے ہیں۔ پھر خداوند کو دوش نہیں دینا چاہیے، خداوند کو الزام نہیں دینا چاہیے۔ خدا اس فیصلے میں شامل نہیں تھا، ابراہم اور سارا کا یہ اپنا خاندانی فیصلہ تھا، ازدواجی فیصلہ تھا۔ ابراہم نے جب آپ دوسری شادی کا ازدواجی فیصلہ کیا سارا کے کہنے سے، اور وہاں بیٹا پیدا ہوا، اور اب ان دونوں بیٹوں کے درمیان جو پرابلم ہے، فیملی پرابلم بن گئی ہے، فیملی میٹر بن چکا ہے۔ تو تب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی انوالومنٹ ہوئی ہے اس کے اندر، جب سارا نے کہا کہ یہ جو لونڈی کا بیٹا ہے یہ میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہیں ہوگا، تب آیت نمبر 11 پر ابراہم کو اس کے بیٹے کے باعث یہ بات نہایت بری معلوم ہوئی کہ پہلے تم نے خود میری شادی کرائی ہے، پہلے خود کہا کہ لونڈی سے اولاد پیدا ہو، اب جب کہ بچے سے میرا لگاؤ ہے، میری لگن لگ چکی ہے، اب میں کیسے اس لونڈی کو، یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ اور ابراہم واقعی خدا کا بندہ تھا، وہ کسی طور پر ناانصافی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اس کو وہ یہ سارا کا فیصلہ کسی طور پر قابل قبول نہیں۔ سارا کی رسپیکٹ بہت ہے، لو ہے اس کو، اور دونوں کے اندر انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے، فیلوشپ اچھی ہے، ازدواج اچھا ہے، دونوں خداوند سے ڈرنے والے، خدا سے محبت رکھنے والے ہیں، لیکن ابراہم کے لیے مجبوریاں پیدا ہو چکی ہے۔ لیکن اندر ہی اندر سارا کی یہ بات ابراہم کو لیے قابل قبول نہیں ہے، نہایت بری معلوم ہوئی سارا کی یہ بات۔ تو کبھی کبھی فیملیز کے اندر ایک دوسرے کی باتیں نہایت بری معلوم ہوتی ہیں، سب باتیں اچھی نہیں لگتی، اور یہاں
آیت نمبر جو 12 ہے، ہم خدا کی انوالومنٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ خدا خود آیا ہے جب ایک ایماندار بیوی ایماندار شوہر کے درمیان ایک خاندان کے اندر ایک خلا پیدا ہو رہی ہے، ڈسٹربنس پیدا ہو رہی ہے، مشکلات پیدا ہو رہی ہے، تو خدا وہاں پر موجود ہوا۔ آپ جانتے ہیں جیسے نئے عہد نامہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں راست باز یوسف اور مقدسہ مریم کے درمیان ہم دیکھتے ہیں راست باز یوسف کیا کچھ سوچ رہا تھا، لیکن خدا کا فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس بھی جاتا ہے، راست باز یوسف کی طرف بھی جاتا ہے، اور ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ خدا ابراہم کے ساتھ اس کی زندگی میں اب خدا کی انوالومنٹ ہے۔ اب دیکھتے ہیں آیت نمبر جو 12 ہے، آئے پڑھتے اور مل کر ہم سیکھتے ہیں۔ اور خدا نے ابراہم سے کہا کہ تجھے اس لڑکے اور اپنی لونڈی کے باعث برا نہ لگے، جو کچھ سارا تجھ سے کہتی ہے تو اس کی بات مان۔ یہ ہے خدا کی انوالومنٹ، یہ ہے خدا کا آرڈر۔ اور ابراہم ایسی شخصیت کا مالک ہے جو ساری دنیا کی باتیں وہ پیچھے کر سکتا ہے، لیکن خدا کی باتوں کو کبھی پیچھے نہیں کر سکتا۔ خدا کا کلام جب بھی ابراہم کے لیے نازل ہوتا ہے، ابراہم کبھی ان باتوں سے پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ اس کی زندگی کا ریکارڈ ہے، اور ریکارڈ خدا کی بات ہو، ابراہم کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ ہم جو سب ایماندار کہلاتے ہیں، یسوع مسیح میں اگر ہم ہیں تو ہم بھی وعدہ کے فرزند ہیں، ابراہم کی نسل ہیں، اور وہ قوموں ایمانداروں کا باپ ہے۔ اور جب وہ خدا کی کوئی بات نہیں تو کتنی بڑی اگزامپل ہے۔ اگر ہم یسوع مسیح میں بلیورز بننا چاہتے ہیں، اس کے راست باز بندے اور راست باز بندیاں بننا چاہتے ہیں، تو آج ہمارے لیے کتنی یہ بات لازم الملزوم ہے کہ ہم خدا کی بات مانیں، ساری دنیا کو پیچھے کر دیں، خدا کی بات کو کبھی پیچھے نہ کریں۔ ابراہم ایسی شخصیت کا مالک ہے، وہ کبھی خدا کی بات کو پیچھے نہیں کر سکتا۔ ہاں، سارا کی بات اسے نہایت بری لگی، لیکن اب خدا کی انوالومنٹ ہو چکی ہے۔ اور جو آیت نمبر 12، خدا نے ابراہم سے کہا کہ تجھے اس لڑکے اور اپنی لونڈی کے باعث برا نہ لگے، جو کچھ سارا تجھ سے کہتی ہے تو اس کی بات مان، کیونکہ اسحاق سے تیری نسل کا نام چلے گا، اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی میں ایک قوم پیدا کروں گا، اس لیے کہ وہ تیری نسل ہے۔ ہاں، تیری نسل ہے۔ وہ تو لونڈی ہے، مصری لونڈی، لیکن تو میرا بندہ ہے، تو ایمانداروں کا باپ ہے، تو قوموں کا باپ ہے، اور تو میرا بندہ ہے، میرا برگزیدہ ہے، تو میرا وفادار ہے، میرا فرما بردار بندہ ہے، اور تو میرے راستوں پر چلنے والا ہے۔ اس لیے میں نے تیرے وسیلہ سے ہاجرہ کے بیٹے کو، جو تیرا اور ہاجرہ کا بیٹا اسماعیل ہے، میں اس سے بھی برکت دوں گا، اور اسے ایک بڑی میں قوم پیدا کروں گی، اس لیے کہ وہ تیری نسل ہے، اس سے بھی قوم پیدا کروں گا۔ تو خدا لونڈی کے بیٹے اسماعیل کے لیے ابراہم سے وعدہ کرتا ہے کہ جو سارا کہتی ہے تجھے، وہ سارا کی بات نہیں ہے، سارا ٹھیک کہتی ہے، وہ تیرا فیصلہ تھا، میرا فیصلہ نہیں، لیکن میں جو عہد باندھوں گا وہ میرا ابدی عہد تیرے بیٹے اسحاق کے ساتھ جو سارا میں سے پیدا ہوا ہے، وہ وعدہ کا فرزند ہے، میں ابدی عہد اس کے ساتھ باندھوں گا۔ لیکن جو لونڈی کا بیٹا ہے، میں اس سے عہد نہیں باندھوں گا، لیکن چونکہ وہ تیری اولاد ہے، لیکن میں اسے ایک قوم پیدا کروں گا، اس لیے کہ وہ تیری نسل ہے۔ لونڈی کے بیٹے سے بھی میں ایک قوم پیدا کروں گا، اس لیے کہ وہ تیری نسل ہے۔ تب ہاں جی، یہ بات ہے کہ اس لیے ابراہم میں نے کچھ سیکنڈز پہلے یہ بات کی ہے کہ ابراہم خدا کی باتوں کو کبھی پیچھے نہیں کر سکتا، خدا کو کبھی منع نہیں کرے گا۔ خدا کا آرڈر آ گیا ہے، اور ابراہم کا رویہ یہ ہے، اس کی سوچ یہ ہے، اس کا ریکارڈ یہ ہے، وہ خدا کا برگزیدہ ہے، اور جہاں خدا فرماتا ہے ابراہم اس کلام کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آپ کی آنکھیں، آپ کا دل، ہماری سوچیں، ہماری زندگیاں، ہمارے خاندان، ہمارا جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے،
وہ سب خدا کے تابع ہونا چاہیے، وہ سب سے ہمیں خدا کی تعظیم کرنی، وہ سب سے ہمیں خداوند اپنے خدا سے محبت رکھنی ہے، اور کسی طور پر بھی جو ہے لیک آف لو نہیں ہونا چاہیے، لیک آف کانفیڈینس نہیں ہونا چاہیے، لیک آف اوبیڈینس نہیں ہونا چاہیے، اور وی ہیو ٹو پریزنٹ آور سیلف، ہمیں اپنے آپ کو خدا کے فرمانوں کے تابع کرنا چاہیے، اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا. We have to present ourselves. اگر ہم برکت پانا چاہتے ہیں، اگر خداوند کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اگر اس کے فرما بردار وفادار بندے اور بندیاں بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی ابراہم کی طرح اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا. فیصلہ بڑا مشکل ہے، فیصلہ بڑا دردناک ہے، بات بڑی تکلیف دہ ہے. اس کی ایک بیوی ہے، اس میں سے ایک اولاد ہے. اب ابراہم کے لیے کتنی دردناک بات ہے، مشکل ترین فیصلہ ہے، لیکن ہم اپنے فیصلوں کی وجہ سے دکھ اٹھاتے ہیں، کیونکہ یہ ابراہم کا اپنا ذاتی ازدواجی اور خاندانی معاملہ تھا، اور اس لیے وہ اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے دکھ اٹھا رہا تھا. اس میں خداوند نے کبھی بھی اس کو یہ فورس نہیں کیا کہ وہ دوسری شادی کرے. خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے. پریز گاڈ، ہیلیلویا. ادا شیا کا راسما کو زبی کھانا لا راماس بھی انا ربا، ہیلیلویا. وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے. اس نے سارا میں سے اولاد پلان کر رکھی ہے. آپ اور میں کبھی بھی ڈسکرج نہ ہوں، کبھی بھی نا امید اور مایوس نہ ہوں. خدا ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے. خدا کے منصوبے ہمارے لیے بڑے ہوتے ہیں. ہم انسان ہوتے ہوئے بہت ساری باتوں کے اندر پریشان ہو جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں، بے دل ہو جاتے ہیں، لیکن خدا ابراہم کو سارا میں سے اولاد دے گا، اس کے ساتھ ابدی عہد باندھے گا. یہ خدا کا وعدہ تھا. لیکن انسان ہوتے ہوئے خدا کے لوگ بھی حالات کے ایٹماسفیئر کو اس کے نیچے دب جاتے ہیں، بوجھ کے نیچے آ جاتے ہیں، اور بہت سارے معاملات اور حالات انہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں، جہاں سے ان سے غلط فیصلے ہوتے ہیں. اور ابراہم اور سارہ سے ایک غلط فیصلہ ہوا، جس کے نتیجے میں اسماعیل پیدا ہو گیا، اور اس غلط فیصلے کی وجہ سے آج دکھ اور پریشانی کی جو حالت ہے، ابراہم پریشانی کے عالم میں ہے. لیکن خدا کی بات سامنے آ گئی ہے، اس لیے ابراہم خدا کی بات تو ہر صورت میں مانے گا. اور چاہے آپ جانتے اس سے پیچھے اس کے جو ناطے دار تھے، رشتے دار تھے، خدا نے 3 بڑی باتیں کہیں، اپنے یہ وطن چھوڑ دے، اپنے باپ کا وطن چھوڑ دے، اپنے باپ کا گھر چھوڑ دے، اپنے ناطے دار چھوڑ دے. اور اس نے وہ اس بات کے اندر کامیاب ہو گیا. اب ہم دیکھیں گے وہ اس بات کے اندر بھی کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں. جب ایک دفعہ پھر اس کو ٹارگٹ مل گیا ہے، ایک دفعہ پھر اس کو ٹاسک مل گیا ہے، ایک دفعہ پھر اسے رویا مل گئی ہے، ایک طور پر پھر اسے پرسنل ریویلیشن مل گیا ہے، اسے ذاتی مکاشفہ مل گیا ہے، خداوند کا آرڈر آ چکا ہے. اب ابراہم کے اس کے بارے میں اس کا کیا ڈیسیجن ہے؟ لیکن ابراہم جب خدا کی بات آتی ہے وہ اچھا ڈیسیجن میکر ہے. فیملی کے لحاظ سے اس کا اچھا ڈیسیجن نہیں ہو سکا، لیکن اس کا جھکاؤ کیونکہ سارا کی طرف تھا، اور جو کچھ سارا کہتی ہے وہ اس نے کر لیا. لیکن اس کے معاملے میں اب جو خداوند کی بات آتی ہے وہ ایک اچھا ڈیسیجن میکر ہے. ہیلیلویا. بہت بڑا چیلنج ہے اس کے سامنے، لیکن ابراہم اس بار بھی کامیاب ہو گیا. آیت نمبر 14، تب ابراہم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشق لی. روٹی تیار کر لی ہے، پانی کی ایک مشق لے لی ہے، اور ہاجرہ کو دیا، بلکہ اسے اس کے کندھے پر دھر دیا. سی آف کرنے کے لیے، ٹاٹا کرنے کے لیے، بائے بائے کرنے کے لیے، گھر سے رخصت کرنے کے لیے اپنی بیوی ہاجرہ کو، اور جو اس میں سے ایک بیٹا اسماعیل پیدا ہوا ہے، اس کا لختے جگر ہے، لیکن اپنے ان فیصلوں کی وجہ سے وہ دکھ اٹھا رہا ہے. ایک طرف خدا ہے، ایک طرف ہاجرہ اس کی بیوی اور اس کا بیٹا اسماعیل ہے. کس کو پریفر کرتے ہیں آپ، اور کیا سمجھتے ہیں آپ کو اور مجھے کیا کرنا؟ یسوع نے کہا جو شخص مجھ سے بڑھ کر اپنی بیوی، اپنے
شوہر, اپنی ماں, اپنے باپ یا بیٹیاں دنیا میں سے کسی اور چیز کو مجھ سے بڑھ کر زیادہ عزیز رکھتا ہے, وہ میرے لائق نہیں ہے. اگر ابراہم کا جھکاؤ جو ہے وہ خاندان کے اندر لڑائی بن جائے گی, پرابلم کھڑی ہو جائے گی اور ان کے درمیان ایک بڑی جنگ شروع ہو جائے گی. لیکن کیا کرنا چاہیے ابراہم کو؟ ابراہم خداوند کی سائٹ پر کھڑا ہے. آپ اور میں کس سائٹ پر کھڑے ہیں؟ ساری دنیا ایک طرف ہے, دنیا کے معاملات ایک طرف ہیں, بڑے بڑے فیصلے, بڑے بڑے دکھ ایک طرف ہے, ہمیں بڑے بڑے ڈیسیجن لینے ہیں. لیکن اگر آج کوئی ڈیسیجن لیں گے تو خدا کی طرف ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. اگر ہم خدا کے آرام میں داخل ہونا چاہتے ہیں, اگر خداوند کی خوشی پانا چاہتے ہیں, خدا کی رویا پانا چاہتے ہیں, خدا کے مقبول نظر بننا چاہتے ہیں, اس کے ممسو بندے اور بندیاں بننا چاہتے ہیں, پھر آپ خدا کی لائن میں لگیں گے, خداوند کی سائٹ پر آ جائیں گے, گڈ ڈیسیجن میکر بن جائیں گے, بڑے بڑے چیلنجز کو آپ دیکھیں گے, نمٹ لیں گے, کیونکہ آپ خداوند کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. ہاللیلویا. ذاکر راسا مارا تو یا ربا, جب آپ خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے پھر خدا آپ کو سر بلند کرے گا. پھر آپ بڑے بڑے فیصلوں میں سے, بڑے بڑے حالات میں سے گزر جائیں گے, بڑے بڑے تکلیف دہ مراحل میں سے آپ گزر جائیں گے, بڑے بڑے دکھوں کو آپ برداشت کر لیں گے اگر آپ خداوند کی سائٹ پر کھڑے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں ابراہم خداوند کی سائٹ پر کھڑا ہے. خداوند نے فرمایا کہ سارا ٹھیک کہتی ہے, تو اس کی بات مان, اسحاق سے تیری نسل کا نام چلے گا اور میں اس کے ساتھ ابدی عہد باندھوں گا, لیکن لونڈی کے بیٹے سے بھی ایک قوم پیدا کروں گا کیونکہ وہ تیری نسل ہے. تب ابراہم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشق لی اور اسے ہاجرہ کو دیا, بلکہ اسے اس کے کندھے پر دھر دیا اور لڑکے کو بھی اس کے حوالے کر کے اسے رخصت کر دیا. سو وہ چلی گئی اور بیر شبا کے بیابان میں آوارہ پھرنے لگی. اور جب مشق کا پانی ختم ہو گیا تو اس نے لڑکے کو ایک جھاڑی کے نیچے ڈال دیا. تو ان کے پاس جتنا کھانا تھا اور جتنا پانی تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے. اب لڑکا جان کنی کی حالت میں ہے اور وہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے. لیکن ہم یہاں دیکھتے ہاجرہ نے اپنی ہر ممکن کوشش کر لی ہے, شمال جنوب, اس نے ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ, اس نے ہر طرف دوڑے لگا کر دیکھ لیا, اس نے اپنی ہر ممکن کوشش کی ہے, لیکن جو بچہ ہے وہ خطرناک کریٹیکل سچویشن کے اندر ہے, ہاں, اور بڑی مشکل کے اندر ہے اور وہ بیابان کے اندر ہے. لیکن یہاں جو ہاجرہ ہے وہ نہایت پریشانی کی حالت میں ہے. وہ اپنے بیٹے کو جھاڑی کے نیچے رکھ کے وہ ہر طرف اس نے دوڑ لکھا ہے ایک تیر کے, اور آپ اس کے مقابل ایک تیر کے ٹپے پر دور جا بیٹھی. تیر کے ٹپے کا مطلب یہ ہے, اس کو نئے عہد نامے میں پڑھتے ہیں پتھر کا ٹپا, تیر کا ٹپا. تیر کا ٹپا یعنی کمان سے نکلا ہوا تیر جتنی دور جا کر گر سکتا ہے اتنی دور جا کے, اس کی تعریف یہ, اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے, تیر کا ٹپا, کمان میں تیر ڈالے اور اس کو زور سے چلائیں, جتنی دور تیر جا سکتا ہے اتنی فاصلے پر جا کر. یہ پیمائش ہے, یہ آلہ ہے اور یہ انسٹرومنٹ ہے. تو اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے اتنے فاصلے پر جا کر بیٹھ گئی کیونکہ وہ اپنے بچے کا مرنا نہیں دیکھ سکتی. اسے معلوم ہے کہ اس کا بچہ مر جائے گا, اور اگر پانی نہیں تو یقیناً وہ مر جائے گا, پانی ہے تو وہ بچ سکتا ہے. ہاجرہ کا بیٹا پانی کے بغیر مر رہا ہے, لیکن اس کی ماں ہاجرہ صرف اور صرف اس منظر سے نظریں ہٹانا چاہتی ہے کہ وہ اسے مرتا ہوا نہ دیکھے. لیکن اسے سمجھ آ چکی ہے کہ اس کے بیٹے نے مر جانا ہے, اور وہ دور بیٹھی چلا کر رونے لگی. اور وہ ایک ماں ہے, اس کی کیفیت کیسی تھی, اس کا درد آپ سمجھ سکتے ہیں, وہ کس طرح کی سچویشن کے اندر سے گزر رہی تھی. ایک وہ لیڈی جس کے ہسبینڈ نے اسے گھر سے نکال دیا ہے, ایک وہ لیڈی جو ایک بچے کی ماں ہے اور وہ بیابان کے اندر وہ پانی کی پیاس کے مارے مر رہا ہے. اگر پانی کی بوند نہیں ہے تو یہ اس کی زندگی کا سوال ہے. اور جو سارا ہے
وہ لکھا ہے کہ وہ چلا چلا کر رونے لگی جب وہ ایک تیر کے ٹپے پر بیٹھی ہوئی چلا چلا کر رونے لگی. یہ اس کے بیٹے کی زندگی کا سوال ہے. اور آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ دکھ میں سے کسی بھی طرح کے دکھ میں سے گزرے ہیں تو آپ ہاجرہ کی سچویشن کو سمجھ جائیں گے کہ ہاجرہ کی سچویشن اس وقت کیسی سچویشن تھی. خدا اپنے خدام کو بھی کئی دفعہ بتیری مصیبتوں، بیماریوں اور سخت اور جو ہے مشکل ترین حالات کے اندر سے گزارتا ہے. کیوں؟ اس لیے گزارتا ہے تاکہ وہ کلیسیا کا، بھیڑوں کا دکھ اور درد سمجھ سکے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے، بیماری کیا ہوتی ہے، مصیبت کیا ہوتی ہے، پرابلمز کیا ہوتی ہے، رکاوٹیں کیا ہوتی ہے. ان مصیبتوں کے اندر بدر رکھتے ایک انسان کی کیسی حالت ہو سکتی ہے. سو خدا اس لیے اپنے خدام کو بھی بعض اوقات ایسی مشکلات کے اندر سے گزارتا ہے. سو ہاجرہ نے کبھی ایسے رونا نہیں تھا، لیکن اگر وہ پانی ختم نہ ہوتا، اگر اس کے بیٹے کی حالت خراب نہ ہوتی تو اس نے کبھی اس طور پر نہیں رونا تھا. لیکن ایک بات ہے، آپ کے آنسو موت کو زندگی میں بدل سکتے ہیں. ہاللیلویا، پریز گاڈ، ہاللیلویا. آپ کے آنسو موت کو زندگی میں بدل سکتی ہے. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ روئی، چلا چلا کر روئی، تو لکھا ہے اسے خداوند کا کلام مل گیا. ہاللیلویا. اسے خداوند کا وعدہ مل گیا، اسے خداوند کا دیدار مل گیا، اسے وسائل مل گئے. خدا کے وسائل کبھی ختم نہیں ہوتے، خدا کا کلام کبھی رائے گا نہیں جاتا. خدا ہمارا خدا وعدوں کا سچا خدا ہے. خدا ہمارا خدا ہے وہ وعدوں کی پاسداری کرتا ہے. خدا ہمارا خدا بائبل مقدس کا خدا وہ وفادار خدا ہے. ہاجرہ پریشان تھی، امیدیں کھو چکی تھی، بچے کو جھاڑی کے نیچے رکھ کے وہ ایک تیر کے ٹپے پر جا بیٹھی تھی اور چلا چلا کر رونے لگی. اس کا بچہ بڑی تکلیف میں تھا اور وہ مر رہا تھا. خدا نے اپنا وعدہ یاد کرایا. خدا عہدوں کی تجدید کرتا ہے، خدا اپنے وعدوں کو نازل فرماتا ہے. ہاں، ان کے پاس پانی ختم ہو چکا تھا. اگر پانی ہو تو بچے کی جان بچ سکتی ہے. ہر طرف دوڑ دوڑ کر ہاجرہ نے اپنی ساری کوشش کر لی، دوڑے بہت لگائی اس نے، لیکن وہ بے بس ہوگی. کئی دفعہ ہم بھی ڈاکٹرز کے پاس جا جا کر، ہم کسی اور معاملے میں کسی اور کے پاس جا جا کر ہم تھک جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں بہت ساری باتوں کے اندر. اور ہاجرہ اسی طور پر بے بس ہو چکی تھی. پانی نہیں ہے. وہ جلد اسے احساس ہو گیا کہ پانی نہیں ملے گا تو بچہ بھی نہیں بچے گا. آہو بکا ہے، چیخو پکار ہے. ابراہیم بھی بڑی تکلیف میں تھا. اس نے ہاجرہ کو اور اسماعیل کو بڑی تکلیف میں گھر سے رخصت کیا تھا، لیکن وہ غالب آیا ہے جسمانی لاو پر. خاندانی معاملات میں، دنیا کے معاملات میں اس نے سب چیزوں سے بڑھ کر اپنے خداوند سے محبت رکھی ہے. آج آپ کے لیے، میرے لیے بہت بڑا مضمون ہے کہ ہم ہر چیز سے بڑھ کر خداوند کو، اس کی حضوری کو، اس کے کلام کو، اس کو پہلا درجہ دے. اسے اپنی زندگی میں ایک مقام دے، ایسا بڑا مقام دے جو آپ دنیا اور دنیا کی کسی ریلیشن کو یا دنیا کی کسی بات یا چیز کو اپنی زندگی میں نہ دیں. اپنی زندگی میں خدا سے بڑھ کر کسی چیز کو نہ دیکھیں، کسی چیز کو نہ سوچیں، کسی چیز کی طرف نہ دیکھیں، کسی چیز کو خدا سے بڑھ کر نہ سوچیں، کسی چیز کو خدا سے بڑھ کر اپنی زندگی میں بڑا نہ ہونے دیں. اور کبھی بھی ابراہیم نے اپنی زندگی میں اپنے خدا سے کسی بھی چیز کو بڑا نہیں ہونے دیا. اس کی زندگی میں چیلنجز تو بہت بہت آئے ہیں، مشکلات تو بڑی بڑی آئی ہے، فیصلے تو اسے بہت بڑے بڑے کرنے پڑے ہیں، لیکن ہر دفعہ وہ خدا کے کلام کو سامنے رکھ کر وہ اپنی زندگی کے فیصلے کرتا ہے اور وہ ہر دفعہ خدا کی سائڈ پر کھڑا ہوتا ہے. زبور 16 کے اندر ہم پڑھ سکتے ہیں، وہاں لکھا ہے، خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے، میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے. آپ کو اور مجھے بھی ہمیشہ خداوند کو اپنے سامنے رکھنا پڑے گا. غلطیاں ہوئیں، لیکن ابراہیم ہر غلطی سے نکل جاتا ہے اور
फैसले हमसे कई दफ़ा गलतियां हो जाती है, लेकिन हम दुरुस्त फैसले कर सकते हैं जब हम खुदावंद को अपने सामने रखेंगे। खुदावंद का कलाम हमारी रोशनी है, वो हर सिचुएशन के अंदर से निकलने के लिए हमें राह दिखा सकता है। तो इस सिचुएशन के अंदर जो है हाजरा जब चिल्लाई, अगर हम चिल्लाएंगे, अगर हम रोएंगे, अगर हम घुटने टेकेंगे, अगर हम फास्टिंग करेंगे, अगर हम इकरार करेंगे, अगर हम खुदावंद को पुकारेंगे, अगर हम खुदावंद की तरफ अपना रुख कर लेंगे, तो हम देख रहे हैं कि अगर पानी खत्म ना होता, बच्चे की हालत खराब ना होती, तो हाजरा ने कभी इस तरह से नहीं रोना था, लेकिन उसका रोना काम कर गया। और जब वो रोने लगी, उसके रोने ने एक हैरान कुन काम किया है। दुनिया के सब लोगों के नजदीक ये बात है, कहते हैं प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता। लेकिन आज मैं आपको ये खास बात कहना चाहता हूं, आज जो आप खुदावंद का मुकद्दस कलाम सुन रहे हैं, हालेलुया, इसको बार बार पढ़िए, इसको महसूस कीजिए। खुदावंद की प्रेजेंस आपके बिगड़े कामों को बना सकती है, आपके रोगों, दर्दों, तकलीफों, घाटों, नुकसानों का हर तरह से मुदावा खुदा का कलाम है, बर्रे का लहू है, उसकी प्रेजेंस है। और देखे जब उसका रोना खुदावंद की प्रेजेंस को लाया है, और वहां खुदा का दीदार उसको मिल चुका है। और वो जब रोई तो लिखा है कि और खुदा ने उस लड़के की आवाज सुनी। ये जो पैदाइश की किताब 21वां बाब और आयत नंबर 17 है। और खुदा ने उस लड़के की आवाज सुनी, और खुदा के फरिश्ता ने आसमान से हाजरा को पुकारा और उससे कहा, ए हाजरा, तुझको क्या हुआ? मत डर, क्योंकि खुदा ने उस जगह से जहां लड़का पड़ा है उसकी आवाज सुन ली है। उठ और लड़के को उठा और उसे अपने हाथ से संभाल, जो दूर बैठी थी और मायूस हो चुकी थी, बेबस हो चुकी थी, और इस बात का मुंतजर थी, मरेगा तो उठा लूंगी, और जब वो मर रहा है तो मैं उसका मरना तो ना देखूं, इस तौर पर उसकी तकलीफ तो ना देखूं, और क्योंकि मैं उसको एक बड़ी कौम बनाऊंगा। खुदा वादों का सच्चा खुदा, हालेलुया। उसने अब्राहम के साथ जो वादा किया था, हाजरा को वो वादा दोहराया। लेकिन देखें, पानी पहले भी वो अब्राहम की औलाद है। खुदा पहले भी कुआं दिखा सकता था, पहले भी पानी देकर पहले भी हाजरा कह सकता था कि चल बच्चे को उठा ले। वो तीर के टप्पे पर दूर जाकर फासले पर बैठी थी, और जब तक वो चिल्ला कर रोई नहीं है, खुदावन का फरिश्ता आसमान से उसको नहीं पुकारता, लेकिन वो चिल्ला कर रोने लगी। आपको और मुझे, हमें खुदावन को पुकारना है, खुदावन के आगे झुकना है, खुदावन के आगे घुटने टेकने है, खुदावन की तरफ रजू होना है। वो हर तूफान को थमा देगा, वो हर नामुमकिन काम को मुमकिन बनाएगा। आप और मैं खुदा के अजाइब देखेंगे, हम खुदा की कुदरत को देखेंगे, हम खुदा का जलाल देखेंगे, हम खुदा के मौजज़ात को देखेंगे, लेकिन ये तब मुमकिन है जब खुदावन को पुकारेंगे। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया। हमासो माशा जिया बाराको मासेंदा ज़मारो दो। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ वो बड़ी परेशानी के आलम में थी। और क्या हुआ, फिर खुदा ने उसकी आंखें खोली और उसने पानी का एक कुआं देखा। कुआं पहले भी वहीं था। हमारे आसपास ही हमारे मसाइल का हल होता है, हमारी आंखें बंद होती है। और वो जब रोई और चिल्लाई, तो लिखा है चिल्ला कर जब रोई तो खुदावन के फरिश्ता ने उसे आसमान से पुकारा, और खुदावन ने उसकी आंखें खोली और उसने पानी का एक कुआं देखा, और जाकर मशक को पानी से भर लिया और लड़के को पिलाया, उसे अपनी गोद में ले लिया। वो लड़का बड़ा हुआ, खुदा उसके साथ था और वो तीर अंदाज बना। हालेलुया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि खुदा अब्राहम से वादा के बाइस भी कुआं दिखा सकता था, मगर ऐसा क्यों ना हुआ? पहले कुआं क्यों ना दिखाई दिया? पहले क्यों पानी उसे नजर नहीं आया? जब उसने चारों तरफ दौड़ कर देख लिया, और बेबस और लाचार होकर वो दूर जा बैठी, और बच्चे को मरने के लिए झाड़ी के नीचे उसने लिटा दिया। खुदा हाजरा को एहसास दिलाना चाहता था कि वो एक लड़के की तरबियत करे, खुदा उसे बड़ी कौम बनने का बाइस बनाएगा। अब वो बच्चा, इसलिए खुदा ने पहले नहीं चिल्लाने पर, अब जिम्मेदारी किसकी है? बच्चा अब्राहम का है। खुदा का हाथ अब्राहम की वजह से, खुदा के वादे उसके साथ रहेंगे। खुदा उसे बड़ी कौम बनाएगा, खुदा उसे बचा लेगा, उसे मरने नहीं देगा। लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है आपके और मेरे सुपुर्द कौन है?
آپ کے اور میرے کتنے بچے ہیں؟ آج ہر ماں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، ہر باپ کے لیے بڑا چیلنج ہے، ہر خادم کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، آپ کے اور میرے سپرد کون کون ہے؟ اگر ہم ان کے لیے چلائیں گے، چلا چلا کر روئیں گے، ان کے لیے ہاتھ اٹھائیں، گھٹنے ٹیکے خداوند کو پکاریں اور شفایت کریں گے، خدا بچا لے گا، اور جو موت کی حالت میں ہے خدا انہیں زندگی بخش دے گا۔ ہاللیلویہ۔ تو ایسا ہے کہ اب خدا ہاجرہ پر ذمہ داری لا رہا ہے کہ اب ابراہم اس کے ساتھ نہیں ہے، وعدے میرے اس بچے کے ساتھ ضرور ہے، لیکن تجھے اس کے ساتھ اس کی تربیت کرنی پڑے گی، اس کی فکر کرنی پڑے گی، اب یہ تیرے سپرد ہے اور تجھے رونا پڑے گا، دعائیں مانگنی پڑے۔ خدا کا وعدہ ہے، خدا کرم کرے گا۔ وہ روئی تو وعدہ آ گیا۔ ہاللیلویہ۔ اگر وہ جب تک وہ چلائی نہیں، چلا چلا کر روئی نہیں، وعدے نہیں آئے۔ وعدے تو تھے ابراہم کے ساتھ، لیکن وعدے اب ہاجرہ کی زندگی میں خدا نے دہرائے ہیں۔ کس بچے کے ساتھ وعدے ہیں؟ کلام آ گیا جب وہ روئی تھی، کلام آ گیا، کنواں آ گیا، معجزہ کر سکتا ہے خدا۔ ہاللیلویہ۔ خدا فرماتا ہے جب کوئی نہیں تو میں ہوں، خدا فرماتا ہے کچھ نہیں تو میں، میرا سب کچھ تیرے لیے ہے، میرا کنواں ہے، میرا معجزہ ہے، میری برکت ہے، برکتوں والا آسمان ہے، برکتوں والا ہاتھ ہے۔ خدا بیابانوں میں من برساتا ہے، بیابانوں میں کنواں لے آتا ہے، اس لیے جہاں پانی نہیں، جہاں چٹانیں ہیں، جہاں پانی کہیں دور دور تک نہیں، خداوند کو پکارے، خدا پانی کے چشمے جاری کر دے گا، ندیاں جاری کر دے گا، معجزے جاری کر دے گا۔ ہاللیلویہ۔ سو جہاں کچھ نہیں ہے خدا اس در بہت کچھ کر سکتا ہے۔ خدا ہمارا کریٹر ہے، اور وہ وہاں پر کریٹ کرتا ہے جہاں پر پہلے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ وہاں پر معجزے کرتا ہے، وہ چیزیں اس کے حکم سے بن جاتی ہیں، چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو ایسا ہوا اس کے چلانے اور پکارنے سے، ہاں، دنیا کے نزدیک آج تک جو ہم نے سنا ہے، پیاسے کنویں کے پاس جاتے ہیں، لیکن بائبل کا خدا کہتا ہے جو اس کو پکارتے ہیں سب کچھ چیزیں ان کے پاس آ سکتی ہے۔ خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے دنیا کی سب چیزیں مل کر بھلائی پیدا کرتی ہے۔ ہاں، کنویں پیاسوں کے پاس آ سکتے ہیں، اگر ہاجرہ کے پاس آ سکتے ہیں، آپ کے اور میرے پاس بھی کنویں آئیں گے، لیکن ہم خدا کے طالب بن جائیں، اس کے وفادار بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں، اس کے آگے گھٹنے ٹیکے اور ہاتھ اٹھائیں، ورشپ کریں، مدح شرائی کریں، کنویں آپ کے پاس چل کر آئیں گے، آپ بابرکت ہو جائیں گے، آپ کی نیڈز پوری ہو جائیں گی۔ دنیا کے لیے خدا آپ کو حیرت کا باعث بنائے گا، کیونکہ وہ آپ کی زندگی میں حیران کن کام کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ تو کنویں آپ کے پاس آئیں گے، معجزے آپ کے لیے ہیں، قدرت آپ کے لیے ہے، شفا آپ کے لیے ہے، رہائی آپ کے لیے ہے۔ ہاللیلویہ۔ بنڈل آف تھینکس ایزا کا رازا مازو، خداوند تیری شکر گزاری ہے۔ ہاللیلویہ۔ ڈھیروں برکتوں کے لیے تیرا شکر، معجزات کرنے والے تیرا شکر، حیران کن کام کرنے والے تیرا شکر، اپنے عجائب دکھانے والے میں تیرا شکر کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو خداوند ہم سب کی زندگی میں بڑے جلالی کام کرتا ہے۔ خداوند تیری شکر گزاری، کلام کو نازل فرما کر تو شفا دیتا ہے، اپنے معجزات کو جاری کرتا ہے۔ ہماری کوئی بھی سیچویشن کیوں نہ ہو، تو ہر ایک سیچویشن کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو خدا ہم سب کے لیے حیران کن کام کرتا ہے۔ جتنے آج اس پیغام کو سن رہے ہیں، ہندالا ماز بالا تھا، ان کے جو بھی حالات ہیں نیاندھا، تو سب جانتا رابا بھی انادا رابا۔ ہاللیلویہ۔ ان کے حالات یکسر بدل جائے، خیال، رویے، ارادے بدل جائے۔ نینا ماز بالا مازا ماکالا زما بوزا مانا زابی انالا یا نازو مانا کالو شزبی اولوز بارا تھا۔ خدایا اپنی قدرت کو جاری کر، اپنے لوگوں کی دعائیں لے، درخواستیں لے، حالتیں لے، زندگیوں کو، گھرانوں کو لے، اس ملک کے شہر، اس علاقہ میں جہاں تو نے مجھے رکھا ہے، خدمت نعمت کو چمکا، ایک ایک زندگی کو کثرت کی برکت دے۔ تیرا شکر کرتا ہوں وعدوں کے سچے خدا۔ ہاللیلویہ۔ تیری عجیب قدرت، حیران کن قدرت، جس میں حیران کن کام ہوتے ہیں، تو اپنے عجائب دکھاتا ہے، معجزات ہوتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو مجھے بہتوں کے لیے حیرت کا باعث بناتا ہے، تو نے میرے لیے بڑے بڑے کام کر رکھے ہیں۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں تیرے اس معتبر کلام، بابرکت کلام کے لیے۔ ہاللیلویہ۔ مجھ پر
میرے گھرانے پر، کلیسیا پر، خاندانوں پر، سننے والوں پر، ایک ایک زندگی پر تیری برکت، تیری سلامتی کو مانگتا. تو نے رحم کیا، تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم نے قوت، دلیری، شادمانی اور تازگی پالی ہے. ذہنی طور پر، دلی طور پر ہم تازہ دم ہو گئے ہیں، تیرے روح سے معمور ہو گئے ہیں. ہیلیلویا، ہیلیلویا. کلام کا می برسا ہے جس کے باعث ڈسٹ جاتی رہی ہے، گرد جاتی رہی ہے، مایوسی جاتی رہی ہے. ہیلیلویا. دازا لاماز بھی انالا رابا. ہیلیلویا. تیرا روح آہیں بھر بھر کر شفایت کرتا ہے. ایک ایک زندگی پر تیرا ہاتھ رہے. الہی برکتیں نازل ہو. کلام کو نازل فرما کر تو شفا دیتا ہے، الہی بھید کھولتا ہے. ہیلیلویا. زندگی کی باتیں، ترقی کی باتیں، شفا کی باتیں، معجزات کی باتوں کو جاری کرتا ہے. تو تیرا شکر. دلیری کا روح دینے والے، ہمیں پاکیزگی کا روح دینے والے تو موجود ہے. تیری برکت اور سلامتیاں ٹھہری ہے، اور خدا قدرت کے کلام کے وسیلہ سے تو ہمیں سنبھالتا ہے. تیرا شکر. تیری شادمانی کے لیے، تازگی کے لیے تیرا شکر. تیرے زندہ بیٹے اپنے خداوند یسوع کے نام سے یہ دعا مانگ لیتے اور پا لیتے ہیں. آمین. پریز گاڈ. ہیلیلویا. یسوع کے نام سے آمین. آمین. ہیلیلویا. پریز گاڈ. ہیلیلویا.